अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और आमिर ज़िया साहब। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने साइबर से मुताल्लिक लीक होने वाली ऑडियो पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके साथी वज़रा और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। इसके लिए काबीना कमेटी की जानिब से सिफारिश की गई है कि FIA सीनियर हुक्काम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे, जिसमें इंटेलिजेंस इदारों से भी अफसरान और अहलकारों को शामिल किया जा सकता है। FIA की टीम जुर्म करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत शौक से साइफर पर तहकीकात करे, उन्हें कोई घबराहट नहीं, लेकिन वो मुस्तरद कर रहे हैं FIA तहकीकात को। उनका ये मुतालबा है कि इस पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। आज खान साहब ने भी टेक्सला में खिताब किया और उन्होंने शुक्रिया अदा किया शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज का, कि उनका मानना है कि हुकूमत ने साइफर मामले को एक बार फिर ताज़ा कर दिया है। अया सब कन्फ्यूजन बरकरार है क्योंकि मशरूत कर दिया था खान साहब ने साइफर की तहकीकात को पार्लियामेंट में वापसी से, लेकिन वो FIA की तहकीकात को मानने को तैयार नहीं, लेकिन हुकूमत FIA से तहकीकात करवा रही है। आपको लगता है मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएगा, कोई पेशरफ्त होगी कानूनी कार्रवाई से मुताल्लिक? मंतकी अंजाम तक हम ये क्यों कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं? मसला साइफर का नहीं है, अच्छा, ऑडियो लीक्स का नहीं है। ये तो स्मोक स्क्रीन है, इसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दुख्तरे मुस्तकबिल पाकिस्तान इसको इशू बना के 4-5 वज़रा को बिठा के बातें कर रहे हैं। इशू कुछ और है। इशू खान साहब के बयानिए का भी नहीं है कि वो कह रहे हैं साजिश है, हुई है, नहीं, दैट इज नॉट द इशू। इशू इस वक्त उनकी हुकूमत के हटाए जाने का भी नहीं है। फिर इशू है कि जब वो उन्होंने जो बात जिसको आजकल हम बयानिया कहते हैं, बयानिया बनाया या कहानी बनाई, उसको अवामी पजीराई मिली। अवाम जो है बिफर गए। अवाम का वो है परेशानी का सबब, परेशानी का बायस, कुछ और चीज नहीं है। साइफर नहीं। साइफर यहाँ पे कौन सा पाकिस्तान में इशू है कोई, या ऑडियो लीक सा कोई इशू है यहाँ पाकिस्तान में? इशू सिर्फ उनके लिए है जो करते धरते हैं। अब उनके लिए क्या नाम दिया जाए, जिनके तरह तरह के हम नाम देते हैं। ये सारी स्क्रिप्ट में, कैलकुलेशन में नहीं था। स्क्रिप्ट ये थी हटा देंगे, हटाए तो जाते रहे हैं हुकूमतें। सबसे बड़े वेटरन तो कायदे इनकलाब हैं, पता नहीं 2-3 दफ़ा हटाए जा चुके हैं। चौथी बार अब फिर वो तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नहीं तो कम अज़ कम वज़ीर आज़म के वो जो रहनुमा नहीं होते, जैसे वली खान को ANP का रहनुमा बना दिया गया था, राहबरे कौम, राहबरे मिल्लत, लेकिन आगे तैयारी किसी और की हो रही है। अच्छा। भाई ये पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नहीं था कि अवाम खड़े हो जाएंगे। वो आदमी, चाहे उसे आप जो मर्जी कहें, माजी कैसे थी, फलाना कैसे था, हुकूमत कैसी थी, ये कैसे थी, एक कॉल देते हैं, एक मजमा जलसा इकट्ठा हो जाता है, अवाम जो उनकी बात को पजीराई बख्श, दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए जो मुस्तकबिल के रास्ते रुके हुए हैं वो किसी साइफर की वजह से नहीं रुके हुए, ऑडियो लीक्स की वजह से नहीं रुके हुए। वो उन्हें पता है कि भाई इलेक्शन कराने, उसे छुटकारा नहीं है। या तो आप 58(2)B लाएं, वो है नहीं आइन का हिस्सा, या वो लारियां आप लाएं, वो जो उस दिन जब वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे प्रिजन वैन आई थी और वो जो लारियां हैं, उन लारियों को चलाएं। वो लारियां जब चलती हैं तो फिर आपको बहुत सारा और जो है उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, ना सिर्फ आपको बल्कि कौम को। वो जो उसके हम मुतअम्मल हो नहीं सकते, कशको लिए हम फिर रहे हैं। तो प्रॉब्लम इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। ना इलेक्शन करा सकते हैं, ना इलेक्शन से भाग सकते हैं। रास्ता इनके लिए ये है। आप देखें ना, 30 साल पुराने आप कह रहे हैं कि ये ऑडियो लीक फलाना लीक, मनी लॉन्ड्रिंग भी खत्म हो गई। डार साहब ने मुशर्रफ साहब के जमाने में कन्फेशनल स्टेटमेंट, जिसे 164 का बयान होता है मैजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा था मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो बयान है उनका एक, वो सब गायब हो गया है।
باقی جو رمضان شوگر مل اور فلانے شوگر مل اور یہ اور سب ختم ہو گئے. اب یہ ہے کہ جی وہ نہیں, ہاں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ختم ہو گئے ہیں. کل ہمیں بتائیں تو صحیح کس کے ہیں وہ, کس, صرف مطلب نامعلوم. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ملکیت نامعلوم. وہ سب کچھ قیمتی ترین جائیداد جس کے بارے میں فیصلہ بھی لنڈن ہائی کورٹ کا آ کے یہاں پیسے بھی کچھ آنے تھے اور پھر شہزاد اکبر صاحب نے ان پیسوں کا کیا کیا اس کا بھی ہمیں نہیں پتا. اور مطلب معاملات یہاں پہ یہ چلتے ہیں. تو یہ ہم کیا سائفر اور آڈیو لیک سے پیچھے چلیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مقصود کچھ اور ہے, سائفر تو کوئی معاملہ نہیں. وہ آپ نے بات میری آپ کاٹ رہی ہیں کہ وہاں پہ, وہاں تو اب اگلی وہ خان صاحب سے بھی لمبی تقریر ہو جانی ہے. تو میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ the issue is altogether different. اس میں یہ نہیں ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے, کیا حقیقت ہے کیا نہیں. صرف ایشو اس وقت ہے کہ جو عمران خان کہہ رہا ہے عوام پاکستان اس کو ریسپونڈ کر رہے ہیں. پریشانی کا باعث, پسینے کا باعث سب کچھ جو ہے, تدبیر کچھ بن نہیں رہی. آپ واشنگٹن کی سیریں کر رہے ہیں, آپ لندن کی کر رہے ہیں, آپ بیجنگ تو شاید آج کل وہ نہیں اتنا وہ جانا ہو رہا, سب کچھ کرنے, سولوشن نہیں مل رہا. امریکہ نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ $138 ملین, وہ $130 ملین تو جو ہمارے ٹائکون ہیں یہاں پہ آگے بھی چلا جائے دوسرا تیسرا نہیں آگے وہ کر کے اور وہ کر کے تو وہاں پہ $138 ملین کے. تو بات وہ ہے ایشو پہ رکھنا چاہیے. باقی سائفر آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے لیے پریشانی کا باعث صرف اور صرف خان صاحب ہے. لیکن سلمان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی سیاست ایک بار پھر سائفر کی لپیٹ میں آگئے. پہلے خان صاحب اس پر سیاست چمکاتے رہے, اب یہ کام حکومت کرتی نظر آ رہی ہے. کیوں اتنا بڑا ایشو بنا رہی ہے حکومت اس سائفر کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ پہلے خان صاحب اس کو ایشو بنا رہے تھے, اب یہ ایشو بنا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پھر تو یہ ایک پیج پہ ہی کھڑے ہیں نا کہ جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں ان پہ نہیں آنا. اس لیے نہیں آنا کہ آپ جلسے کر کے آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کے اندر انقلاب آئے گا, تو انقلاب اس طرح نہیں آتا. دیکھیں میں پہلے بھی یہاں پر اسی پروگرام میں کہہ چکا ہوں, اب وہ ملک گیر تحریک کا وہ دور لگ چکا ہوا ہے کسی ایک شہر میں, اس میں کوئی شک نہیں, یہ بات درست کہتے ہیں کہ ایک رد عمل لوگوں کے اندر ہوا. اور کیا رد عمل اسی بنیاد پہ ہوا کہ انہوں نے اپنا ایک بیانیہ پیش کیا کہ مجھے سازش سے نکالا گیا ہے. وہ یاد کریں 27 تاریخ کا جلسہ کہ مجھے ایک سازش پہ نکالا گیا ہے, وہ سائفر آیا ہے, امریکی ذمہ دار نے ہمارے سفیر کو یہ کہا ہے, اور پھر اس پہ پسپائی اختیار کر لی کہ امریکہ کا نام نہیں لینا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں سائفر تو حقیقت ہے ایک. نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیں بات ہے کہ اگر قانونی کارروائی حکومت نے کی ہے تو یہ اس لیے ضروری ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف کارروائی یہاں تک ضروری نہیں ہے کہ جی آپ سائفر پہ تحقیقات کریں, اس سے آگے کی بات ہے. دیکھیں وہ جو رات ایک پروگرام ٹی وی پروگرام میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میرے پاس تھا, وہ گم گیا ہے. آج ان کا زور ہے نہیں وہ موجود ہے. میرا خیال 6 کاپیاں تو موجود ہیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں خارجہ آفس کے پاس تو ماسٹر کاپی ہے نا, ان کے والی کاپی کبھی نہیں نکلے گی. اس لیے کہ چینجنگ ہوئی ہے اس میں. وہ جو اس نے کہا کہ پرنسپل سیکرٹری نے کہ ہم منٹس تبدیل کر دیں گے, ان کے نزدیک یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. ان کی سیاست ملکی مفادات سے, ریاستی ترجیحات سے اور ریاست سے بالاتر ہے کہ یہ جو چاہیں وہ قابل قبول ہے. ایسے چلتا نہیں ہے, سسٹم نہیں چلے گا, ملک نہیں چلے گا. اور جہاں تک اس حکومت کی بات ہے کہ جی انہوں نے کیوں ایشو بنایا, کیا پاکستان کا چیف ایگزیکٹو وہ مادر پتر آزاد ہے, وہ ہر چیز سے بالاتر ہے, آئین سے, قانون سے. وہ تو اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے تھے, آئین کی بات کرتے تھے, اور کون سا ادارہ انہوں نے چھوڑا ہے. آج بھی میں تقریر سن رہا تھا, 22 سال سے ایک تقریر سن رہے ہیں کہ چوروں سے, ڈاکوؤں سے. جناب یہاں پر میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں, اور خود نہیں, انہوں نے جو بتایا اپنے دور کے اندر کہ کتنے بڑے سکینڈلز آئے. ادویات کا سکینڈل آیا 4.5, خود انہوں نے پریس کانفرنس کی. چینی سکینڈل آیا, اربوں روپے لوگوں کی جیبوں سے کٹے, انہوں نے خود پریس کانفرنس کی. پیٹرولیم کا آیا, اربوں, کئی 100 ارب لوگوں کی جیبوں سے کاٹ لیے گئے, ان کا بندہ تھا ندیم باب. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کئی سکینڈل, ان سے بڑے سکینڈلز نہیں آئے. اور وہ چوروں ڈاکوؤں, بھئی آپ کے چور اور ڈاکو ٹھیک تھے اور ان کے چور. دیکھیں بات یہ کہ ہمیں ایک لائن لینی چاہیے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم سہولت کار نہ بنیں. اگر پاکستان کے اندر آپ نے کرپشن, لوٹ مار کا سدباب کرنا ہے تو لائنز ڈرا کریں نا.
یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو آپ کہیں کہ جی یہ وہ جو حکومت باہر کی سازش سے بنی ہے اور آپ کے سارے سفیر میں نام لے سکتا ہوں کہاں سے آئے تھے, کہاں چلے گئے وہ سارے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی سٹرگل میں وہ لوگ شامل تھے؟ میں نام نہیں بار بار لینا چاہتا, 10 مشیر ان کے باہر سے انہوں نے امپورٹ کیے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. یہ کس کا ایجنڈا چلا رہے تھے پاکستان کے اندر؟ تو بات یہ کہ اگر پاکستان کے اندر رہنا ہے تو پاکستان آئین پاکستان کے تحت چلے گا. کوئی شخص پاکستان کی ریاست سے بالاتر نہیں ہے, اور اس کی تحقیقات اس لیے ضروری ہے. دیکھیں میں اس لیے نہیں کہتا کہ یہ عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے, آنے والے وقت کے اندر کوئی اور پرائم منسٹر اس طرح کے کسی معاملے کا احتمال نہ ہو کہ اس پہ ہم کھیلیں گے. اچھا بھائی آپ کے نزدیک ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ کا کھیل یہ ساری باتیں آپ درست فرما رہے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ بیانیہ بنا کر وہ نکلے ہیں اور اس بیانیے سے انہیں مقبولیت ملی ہے. جس بیانیے سے اب نہیں نہ کھڑے اس بیانیے پہ, میں بھی آپ کو یہی جواب دے رہا ہوں. اس بیانیے جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اب تو آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا. کیا کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو؟ لفظ یاد ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں امریکہ کا نام نہیں لینا. بھائی کیوں نہیں لینا آپ نے امریکہ کا نام؟ اس لیے وہ تو آپ کے منہ سے نکل گیا اور پھر ساتھ ہی ایسے کر کے ڈیفینسو ہو گئے. اس طرح کام نہیں چلے گا. اور وہ جو بڑے بڑے جلسوں اور موب کا یہ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بڑی بڑی مقبولیتیں, اصغر خان صاحب کا جلسہ میں آج تک نہیں بولا کراچی کے اندر, وہ الطاف حسین کے بھی جلسے تھے, آج کوئی نام بھی نہیں لیتا. بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی کارکردگی نہیں ہوگی, آپ کی سیاست پاکستان کے مفادات کے ساتھ منسلک نہیں ہوگی, آپ لوگوں کے قومی اور عوامی مسائل کا حل پیش نہیں کریں گے. جائیں نا ذرا وہ کسانوں کے احتجاج میں شامل ہو جائیں نا, جائیں اس میں شامل ہوں. اپنا جلسہ تو کرتے ہیں, وہ کسان بیچارے وہاں پر بیٹھے ہیں نا 5 دن سے, کوئی پارٹی وہاں پر نہیں جا رہی. اور پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور پاکستان میں اگر آج تک فاقہ کشی اور قید سالی نہیں ہوئی تو انہی کسانوں کی وجہ سے نہیں ہوئی. وہاں نہیں جائیں گے. ان کے اپنے ذاتی موٹیوز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ جو قانونی تحقیقاتی عمل شروع ہے یہ یہاں تک محدود نہیں رہنا چاہیے. اس کو تھوڑا سا وسیع کریں کہ جی آخر پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکورٹی بھی تو کسی کی ذمہ داری تھی, وہاں سے آرڈیوز بھی تو بنی ہے, سابق پرائم منسٹر کی بھی بنی ہے, موجودہ پرائم منسٹر کی بھی بنی ہے. اور اس سے آگے کی بھی بات یہ ہے کہ کوئی بیوروکریٹ کسی کا ذاتی غلام نہیں ہوتا, وہ کسی پارٹی کا سیاسی کارکن بھی نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے یہ کہے کہ میں منٹس تو آپ ان کو بلا لیں. اور ایک بات پروفیسر صاحب سے میں ضرور پوچھوں گا کہ کیا پاکستان کا سیکرٹری خارجہ اور خارجہ آفس بھی کسی حکومت کا پابند ہے یا نہیں؟ وہ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ اس پرائم منسٹر کو بھی نہیں بتا رہا. پرائم منسٹر کہہ رہا ہے پرنسپل سیکرٹری کو کہ اس کو بلائیں گے, وہ پھر بولے گا, آپ اس کے منٹس لے لیں. اس نے کہا پھر میں منٹس تبدیل کر لوں گا. اس کا مطلب وہ پرائم منسٹر کو بھی نہیں دکھانا چاہ رہا, خارجہ آفس بھی نہیں بول رہا. دیکھیں وہ سب کچھ موجود ہے آپ کے خارجہ آفس کے پاس. لائن یہ ڈرا ہونی چاہیے کہ آپ لوگ آئین پاکستان اور پاکستان سے بالاتر نہیں ہیں. جب تک لائنز ڈرا نہیں ہوں گی یہ تماشا ملک کے اندر لگا رہے گا, اور یہ پاکستان کا ریئل ایشو نہیں ہے. پاکستان کے ریئل ایشوز اور ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ سلجھ رہا ہے یا مزید الجھتا جا رہا ہے؟ اس کارروائی پر کتنی پیش رفت ہو سکتی ہے, اور کیا کارروائی صرف تحقیقات تک رہیں گی؟ ذمہ داروں کے تعین کے لیے بھی کچھ ہوگا کہ نہیں؟ ہمارے سیاستدان خاص کر جو اس وقت حکومت میں ہیں ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نان ایشو کو ایشو بنا لیتے ہیں. جو ایشوز ہیں ان کو بلا دیتے ہیں. ویسے بھی چونکہ ایشوز ڈیل نہیں ہو سکتے تو وہ نان ایشوز کھڑے کر رہے ہیں تاکہ لوگ وہ مسئلے ہی نہ بات کریں, عوام کے مسئلوں کی بات ہی نہ ہو اور ادھر ادھر کی بات جو ہے وہ چلتی رہے. اس تحقیق سے کنفیوژن ہوگا, اس تحقیق سے ملک میں کنفنٹریشن بڑھے گی, تلخیوں میں اضافہ ہوگا, حاصل کچھ نہیں ہوگا. جس طرح بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے, میرے نزدیک مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کانسٹیٹیوشن کی کون سی کلاز اس میں وائلیٹ ہوئی ہے. آج تک ہماری سمجھ سے بات ہے. اور اگر کانسٹیٹیوشن کی کلاز وائلیٹ ہوئی ہے تو ایف آئی اے کا کیا کام ہے؟ دیکھیں نا, ایف آئی اے تو کسی جرم کو پکڑتا ہے نا. تو اس میں اگر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ اس طرح کا میسج آیا فورن آفس کو اور فورن آفس نے انہوں نے یہ باتیں کہیں, وہ لازم بات ہے, صحیح ہے, کیا ہے, لیکن یہ کس طرح آئینی جرم بنتا ہے؟ اگر آئینی جرم ہے, آئین کا جو انہوں نے کہا نا آرٹیکل 6 لگاؤ, آرٹیکل فلاں یہ لگاؤ, تو میں اس سمجھ سے بالاتر ہوں کہ ان کے پاس اتنے اچھے ایکسپرٹ لائرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی چپ ہیں. ظاہر ہے خوف کی وجہ سے چپ ہوتے ہیں کہ چلو بول رہے ہیں بولنے دو. اصل میں تو یہ معاملہ جو ہے وہ کنفیوژن پھیلائے گا. اصل ایشو یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر یہ ریکارڈنگ کس طرح ہوئی, ایگزیکٹلی یہ ہے ایشو. سیکریسی وائلیٹ
جو ہے فارمر پرائم منسٹر کی تقریر سے نہیں ہوئی ہے، سیکرٹ کوڈ کی وائلیشن ہے وہاں ریکارڈنگ، اور پھر اس کے بعد ریکارڈنگ کا باہر آ جانا، اور پھر اس کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ لوڈ کون کر رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ کریں. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر مسئلے کو اپنے ذاتی، گروہی اور جماعتی مفاد سے آگے دیکھ نہیں سکتے. وہی چیز ہماری ڈٹرمن کرتی ہے ملک کا مفاد کیا ہے، جو میرا مفاد ہے، جو میری پارٹی کا مفاد ہے. لہٰذا ہمارا مفاد یہ ہے کہ کسی طریقے سے کوئی بات کی جا سکے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ہماری پولیٹکس، مجھے جو سب سے زیادہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹکس اب اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے جس ڈائریکشن سے نہ جمہوریت محفوظ ہوگی، نہ اقتصادی ماحول میں بہتری کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. یہ وہ راستہ ہے جس میں اگر یہ رکتے نہیں ہیں، اگر ریسٹرینٹ سے کام نہیں لیتے، عقل استعمال نہیں کرتے، اور تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے مسائل آئندہ چند سال میں، چند مہینوں میں، سال تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، چند مہینوں میں زیادہ شدید ہو جائیں گے. مثلا اگر فرض کیجئے جی ایف آئی اے کہتی ہے ہاں جی یہ ہو گیا، یہ جی انہوں نے یہ غلط کہا، یہ کہا، وہ کہا، تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اگر آئینی ایشو ہے تو ایف آئی اے کیا کر سکتا ہے؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے صرف ذاتی انا کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، اور جو پولیٹکس انا کی بنیاد پہ ہوتی ہے وہ پولیٹکس ہمیشہ تباہی کی بنیاد ہوتی ہے. عوامی مسائل کی طرف توجہ نہ دی اور سیاستدان ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہے تو پھر مسائل بڑھتے ہی جائیں گے. عامر سیاح صاحب، اصل ایشو تو یہی ہے کہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے. یہ آڈیو پہلے تو ٹیپ کیسے ہوئی اور پھر لیک کیسے ہو گئی، اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. سائفر کو لے کر تحقیقات کا آغاز کیا جا رہا ہے. حکومت کے اصل مقاصد کیا دکھائی دے رہے ہیں آپ کو اس کارروائی کے پیچھے؟ بنیادی طور پہ آپ کے سوال میں ہی جواب بھی ہے کہ اصل جو ایشو ہے وہ کانٹینٹ پہ تو آپ بعد میں بحث کریں گے کہ جی اس کے اندر مواد کیا تھا اور کس چیز پہ بات ہوئی. جو سب سے بڑا میرے خیال میں تشویش کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس میں ریکارڈنگ ہوئی، وہ سابق وزیر اعظم کے دور میں بھی ہوئی اور موجودہ وزیر اعظم کے دور میں بھی ہوئی. اب اس میں عسکری صاحب جا کے ریکارڈنگ نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا، سلمان صاحب یا ایاز امیر یا آپ بھی نہیں کر سکتی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کون کر سکتا ہے، وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اس طرح کی ایکسس حاصل ہے انہوں نے کہ ریکارڈنگ کر لی. چلیں ریکارڈنگ کر لی، دنیا بھر کی جو ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، وہاں پہ ہوتا ہے، سنا جاتا ہے، ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے ملکی مفاد کے لیے. لیکن اب یہ طے ہو گیا، مطلب ہے کہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو اگر ملکی مفاد کے لیے آپ نے کوئی چیز اگر ریکارڈ کی بھی ہے تو اس کو اس طرح تشتزبام کریں، لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. تو یہ میرے خیال میں سب سے بڑا کاز آف کنسرن ہونا چاہیے، کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جہاں یہ لوگ آپس کی باتیں کرتے ہیں کہ جی بھارت سے مشینری منگوانی ہے ہم لوگوں نے، اس طرح کی جہاں پہ کہتے ہیں نا زبردست قسم کی گفتگو ہوتی ہے، وہاں پر بیرون ملک کے ڈیلیگیٹس بھی آتے ہیں، ہمارے حساس اداروں کے لوگ بھی جاتے ہیں، بڑی بڑی باتوں پہ بات ہوتی ہے. تو کوئی بھی آدمی پرائم منسٹر ہاؤس میں بات کرتے ہوئے ڈرے گا. آپ کے جو مطلب ہے کوئی فورن ڈیلیگیٹس آئیں گے وہ سوچیں گے کہ بھائی ہم یہاں پر ان سے یہ بات کریں اور کل کو جو 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال 2 سال کے بعد ہم اس کی ریکارڈنگ سن رہے ہوں کسی ہیکر کے پاس ہو. تو یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ انڈرمائن کیا ہے اس نے ہماری پوری ریاست کو، اس کے سیکیورٹی سسٹم کو. تو اگر ہم لوگوں کو تشویش ہونی چاہیے، ہمارے اداروں کو بھی، حکومت وقت کو بھی اور ایک عام پاکستانی کو بھی، وہ یہی کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں نکلنی نہیں چاہیے تھی. دوسری بات مطلب ہے کہ سارا زور جیسے کہ بھی عسکری صاحب فرما رہے تھے کہ اس ملک کے مسئلے کچھ اور ہیں. ہمارے یہاں اگر حکومت میں ذرا بھی عقل سلیم ہوتی، ان میں کچھ سیاسی بالغ النظری ہوتی تو یہ اس وقت کشیدگی کو کم کرتے. پاکستان بحرانوں میں گرا ہوا ہے، ہماری معاشی صورتحال بہت نازک ہے. ہمارے یہاں لوگوں کا اداروں پہ سے بشمول پارلیمنٹ ہو، عدلیہ ہو، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، ایک کوئی اور ادارہ، حتیٰ کہ سیکیورٹی کے جو ہمارے حساس ادارے ہیں ان پر سوالیہ نشان ہیں. تو آج جب عوام کی اعتماد کی یہ حالت ہے تو ہمیں اس اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس چیز سے بحال نہیں ہوگا کہ آپ عمران خان پہ مقدمہ کریں. ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں ہر پروگرام میں زور اس بات پہ ہوتا ہے جی عمران خان نے یہ کر دیا 3 برس 7 ماہ کی حکومت میں. میں کہتا ہوں کہ جی عمران خان اس ملک کا بنیادی تضاد نہیں ہے. جب ہم طالب علم تھے ہم پڑھا کرتے تھے کہ جی پرنسپل کنٹرڈکشن موضوعوں کا بڑا زور ہوا کرتا تھا اس چیز پہ. تو اس ملک کا بنیادی تضاد عمران خان نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے. اس پر ہمارے یہاں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہو رہا.
اور نہ ہم لوگوں کے وہ ایجنڈے پر ہے، ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں اس وقت جو ہے پاکستان کو بند گلی میں دھکیل دیا گیا ہے، اور نکلنے کے جو ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے، وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. کہ اب جو صورتحال مجھے نظر ہی آ رہی ہے کہ جی عمران خان کو اگر آپ اس بات پہ مجبور کریں گے کہ جی مقدمے بھی ان کے اوپر قائم ہوں، اور ان پہ بات اب یہ کہنے جی آرٹیکل 6 کو اپلائی کرنے کی، غداری کے مقدمے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا. یہ مطلب ہے مریم صاحبہ نے جو فرمایا ہے تو اس پہ میرے خیال میں ایک تو یہ حکومتی جو واقعی اہلکار ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، کوئی وزیر ہے جس کو تجربہ ہے چیزوں کا، وہ کوئی بات کرے تو سمجھ میں بھی آتا ہے. مریم صاحبہ کو ان چیزوں کے سیاق و سباق کا نہیں پتہ. ان کی فرمائش پہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو بحران کو بڑھائے گی. عمران خان صاحب کو آپ مجبور کریں گے کہ ابھی تو صرف کہہ رہے نا میں سڑکوں پر آؤں گا، اگر وہ آ گئے، چلے ریاستی طاقت نے کچل بھی دیا، ایک مقبول سیاستدان کو جیل میں ڈال دیا، ان کے حمایتیوں کو آپ نے سڑکوں سے ہٹا دیے، لیکن تب بھی جو خلیج پیدا ہوگی، جو ہمارا ایک اربن پاکستان ہے، پڑھا لکھا پاکستان ہے، جہاں کا مجھے زیادہ ایکسپوجر ہے، تو وہ لوگ تو بہت زیادہ اس وقت نالا ہیں. ان کو تو یہ سسٹم ناقابل قبول ہے. عمران کی محبت میں نہیں، بلکہ عمران مطلب ایک تو ہے کہ ٹھیک ہے عمران مقبول ہے، لیکن عمران اس لیے بھی مقبول ہوئے کہ جب ان لوگوں نے تبدیلی کا چہرہ دیکھا تو لوگ خوفزدہ ہو گئے. انہوں نے کہا جی 90 کی سیاست ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے، ہمیں مطلب ریورس گیئر میں ملک کو ڈال دیا گیا ہے. تو جب تک یہ ان چیزوں کا بنیادی چیزوں پہ ہماری بات نہیں ہوگی، اس وقت تک مسئلے حل نہیں ہوں گے. اس وقت جو ہے سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے. آگ لگی ہوئی ہے، مزید پیٹرول مت چھڑکیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جی افہام و تفہیم سے، مذاکرات سے، گفتگو سے کوئی راستہ نکالیں، اور حل صرف ایک ہی ہے اس ملک کا کہ آپ فریش انتخابات کرائیں، نیا مینڈیٹ ہوگا 5 برس کا، آپ اچھے معاشی فیصلے کر سکیں گے. جی بالکل، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. ایک طرف معاشی بحران اور سیلاب کی تباہ کاری ہیں، ایسے میں الزامات کی سیاست اور آڈیو لیکس پر بیانیہ تشکیل دینا نہ تو عوام کے مفاد میں اور نہ ہی یہ قومی خدمت ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ خان صاحب آئندہ 7 روز میں اسلام آباد مارچ کی کال کبھی بھی دے سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں کارکنان کو اور پارٹی عہدیداران کو تیاری پکڑنے کی ہدایت کی گئی ہے. تو ایاز صاحب، آج بھی خان صاحب نے ٹیکسلا میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی کال دے سکتا ہوں، اور یہ 7 روز بڑے اہم قرار دیے جا رہے ہیں. اصل مقاصد کیا ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کال دیں گے خان صاحب، اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. جو 23 تھانوں کی حکومت ہے، 23 سے 22 ہے ایکچولی، وہ 23 جو ہے وہ وومنز پولیس اسٹیشن ہے مستورات کا. یہ سائیکولوجیکل ان کے لیے کافی ہے. دیکھیے نا یہ حالت کیا بن گئی ہے پاکستان کی. یہ جو عامر ضیاء صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو لیکس وغیرہ کر کے پاکستان کا امیج کیا بنتا ہے. کسان کال دیتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، پورا آپ وہی ایکسرسائز کنٹینر پتہ نہیں کہاں کہاں سے پکڑ کے اور وہاں آپ کر دیتے ہیں. انہوں نے کال اب دی، یہ 1-2 دن 3-4 روز پہلے بھی تھا کہ شاید وہ کال دیں، انہوں نے پھر کنٹینرز کا وہ سلسلہ شروع کر دیا. مطلب یہ کوئی حکومت چلانے کا کوئی طریقہ ہے پاکستان میں؟ صرف نون لیگ کی بات نہیں ہے، کسی بھی حکومت کے لیے. اتنی ہماری کمزور اور فریجائل حکومتیں ہیں. وہ جو پیچھے جن کا پتہ نہیں کیا اصل، بہرحال جو کھڑے ہوتے ہیں ہر جو ہے ہر اس کے پیچھے، مطلب وہی آخری وہ سلوشن رہ گیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر بھی ہو تو وہی، سیاست بھی ہو، وہ انجینئرنگ بھی ہو، وہ امریکہ بھی ہو، تو وہ ایسے کام چلتے نہیں. آپ دیکھیے یہاں پہ ایک نیا شعبہ کھول لینا چاہیے. کون سا شعبہ؟ شعبہ تلاش نجات دہندگان. نجات، آپ سے نجات دہندے بھی نہیں تلاش کیے گئے. یہ شریف برادران جو تھے 1980 کی دہائی ہے، پاکستان کے نجات دہندہ یہ تھے، سارے لگے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف. پھر آپ نے اور ڈھونڈے، پھر اور ڈھونڈے، اور بات کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ ہمارے مہربان میاں شہباز شریف تک. اگر میاں شہباز شریف تک بات پہنچ گئی ہے تو 10 بستہ
गुजारिश है कि फिर आप इंजीनियरिंग छोड़ दें। अच्छा, अगर यहाँ पे ही आप वो पहुंच गए, आपकी नज़र में कौन है निजात दहिंदा फिर? भाई कर कर के वो जो हैं फैक्ट्रियां, उनकी वर्कशॉपें काम कर कर के थक गई हैं। प्रोड्यूस अगर आपने सिर्फ शहबाज शरीफ ही करना है, अब किस पे काम हो रहा है? दुख्तरे इनकलाब मुस्तकबिल मरियम ज़ीशान आपकी हम नाम पे। मतलब ये अगर आपका लेवल है 30-40 साल पुराना एक्सपेरिमेंट कर करके एक ही तबीब, एक ही दवाखाना, एक ही सब कुछ, जो जिससे वो बीमार हुआ, जो पाकिस्तान का वो है, ये सारे उसमें वो शामिल थे। अब इनके जो बड़े बड़े कारनामे, उनका जिक्र बार बार क्या किया जाए कि क्या, मतलब आप ढूंढ ढूंढ के सर्कल। यहाँ तो वो है ना, वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड की दुकान होती है और वो पुराने जो रिकॉर्ड होते हैं घिसे पिटे, नए रिकॉर्ड आप बना नहीं सकते। वही कहते यार वो पुराना रिकॉर्ड दें, फिर वही गाने जो हैं अनारकली के और नूर जहान के वो चल पड़ते हैं। यार और कोई आप इनका देखें इमेजिनेशन क्या है। ये सब कुछ आप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? 4 माह में हालत क्या हो गई? आप छोड़ दें वो कि वो क्या किया था, वो क्या, माजी ना करें। ये 4 महीने जो हैं इसमें क्या हो गया था? निजात दहिंदा ये था, ये जो हम कहते हैं ना टेक्नोक्रेट, और ये टेक्नोक्रेट की हुकूमत समझी जा रही थी शहबाज शरीफ वगैरह को। ये जो 73 जो हैं इनके वो जो नफरी है इनकी काबीना की, ये वो चला रहे हैं। अब ऐसा बिल्डअप किया जा रहा है जनाबे इसहाक डार को कि ये मुआवजा करने वाले थे, छुपे हुए थे, इनकी आमद की बस देर थी। अब ये आगे हैं, पेट्रोल की कीमत ये हो गई, IMF से ये निबट लेंगे, स्टेट बैंक के कानून को ये ऐसे कर देंगे। ये अब एक स्क्रीन पे, पर्दा स्क्रीन पे ये कहानी, ट्रेलर जो है ये चल रहा है कि ये है, ऐसे करेंगे हम। मतलब खेल है, कर कुछ आप सकते नहीं। वो जो है रोज कॉल देते थे, हम 7 दिन में करेंगे, इनके पसीने छूट जाते हैं। 7 दिन जब पूरे होंगे कोर कमेटी की, फिर मीटिंग हो, उसे करने की जरूरत नहीं है। और वो अगर डायरेक्ट ऐसे मार्च करते हैं तो फिर दोबारा हिमाकत करेंगे। अच्छा, बेस्ट जो जंग सबसे अच्छी होती है, डायरेक्ट जंग अच्छी नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है। वो लिटिल हार्ट ने किताब लिखी थी, स्ट्रैटेजी द इनडायरेक्ट अप्रोच। यहाँ पता नहीं किसने सिखाया है कि आप वो डी चौक तक पहुंचे, बट डी चौक क्यों पहुंच के क्या करेंगे? वो यहाँ पे इस्लामाबाद की 2 सड़कें हैं, एक गोलरा मोड़, एक फैजाबाद, वो आप बंद कर दें, आपका जो दारुल हुकूमत अब मफलूज हो जाता है। हमारे जो दोस्त हैं, और सही मानों में दोस्त है, तंजिया नहीं, राना सनाउल्लाह, बेशक जो मर्जी वो कहते रहे, वहां पे आपको करने की, वहां जाने की जरूरत क्या है? ठीक है। किसान भी जो हैं वो डी चौक बेचारे, ना उनके पास वहां पानी, ना खाना, ना सोने की जगह, ये कोई इन्हें बताने वाला नहीं है। इस्लामाबाद में वहां जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट 2 वो जो है पॉइंट्स, गोलरा मोड़, फैजाबाद एंड इस्लामाबाद, स्टैंड स्टिल पे आ जाता है। ठीक है। तो ये जो है अगर वो लॉन्ग मार्च दोहराएंगे तो हिमाकत करेंगे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते रहे। ये बेचारे कंटेनर नप नप के, पकड़ पकड़ के वहां करते रहेंगे। यानी आज तो खान साहब को कुछ तजावीज़ भी आपने दी और मशवरे भी दिए हैं। तो सलमान साहब, 7 रोज में कॉल देने का ऐलान, क्या हुकूमत को प्रेशराइज करने का तरीका है या आपको खान साहब खुद दबाव में लग रहे हैं? जैसे आपने नुक्ता बड़ा अच्छा उठाया कि आपने तजावीज़ और मशवरे दिए हैं, और मैं भी खान साहब को ये कहता हूँ कि खान साहब, जब तक चकवाल, अटक, जेलम और पिंडी यहाँ के लोग बाहर निकलने के लिए तैयार ना हो तो आप कॉल ना दें, क्योंकि जनूबी पंजाब से लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। ये पता नहीं आपको किसने ये बताया, वैसे ये मुझे आपने बताया था, मुझे आपने बताया था कि चकवाल से बंदे नहीं निकले चूँकि ट्रांसपोर्ट का इशू था, और मैंने आपको कहा था कि अब ट्रांसपोर्ट खुद करनी पड़नी है, अब किसी ने नहीं लेके देनी। तो बहरहाल देखिए, बात यह कि जो उन्होंने तारीख बयान की है वो तारीख बिल्कुल दुरुस्त है, कि वो जो कहा गया कि ग्रामोफोन और पुराने रिकॉर्ड उठा के, उन्हीं पुराने रिकॉर्डों से निजात के लिए एक नया निजात दहिंदा तलाश किया गया था, जिसने पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली का नारा लगाया था, जिसने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को पाकिस्तान के अंदर सियासी हैसियत देने का ऐलान किया था, जिसने ये कहा था कि मैं अपनी आवाम से सच बोलूँगा, जिसका एक मुजाहरा तो रात मैंने आपको बता दिया 24 घंटों के अंदर वो तब्दील कर चुके हैं। देखिए, बात ये कि अगर पाकिस्तान की लीडरशिप वाक़तन इनकी पार्टी स्ट्रॉन्ग हो, पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी हो,
میں اب کہنا نہیں چاہتا کہ آج کل جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں پاکستان کے لوگ ان چہروں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے، کیوں کر آئے. اور وہ حامد خان والا ذکر میں بار بار نہیں کرنا چاہتا کہ حامد خان نے بھی شرط لگائی تھی کہ جناب کیس میں لڑ لوں گا، کچھ نہیں ہوگا آپ کو. یہ 2-3 بندے نہیں نظر آنے چاہیے اور وہ نہیں نظر آئے جن کے میں نے نام آپ. بعض ایک پولیٹیکل پارٹیز جب تک سٹرونگ نہیں ہوں گی اور پولیٹیکل پارٹیز پہ یہ موقع پرست اور ابن الوقت جو ہیں یہ چھائے رہیں گے تو پھر آپ انہی سہاروں کی تلاش میں رہیں گے جن سہاروں نے پہلے آپ کو مسند اقتدار پہ لایا. اور ہمیں یہاں پر اسی پروگرام میں بتایا گیا کہ کس طرح حکومتیں بنتی ہیں، کس طرح اس نجات دہندہ کو تیار کیا گیا، کس طرح اسے مسند اقتدار پہ بٹھایا گیا، اور کس طرح پھر بتایا گیا کہ 1 پیج. اور میں ہمیشہ یاد کریں، میں یہ کہتا تھا کہ 1 پیج پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی استحکام کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور 1 پیج پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن جس شخص کو لایا گیا اس نے آج جو پاکستان کے اندر کیفیت آ رہی ہے نا، یہ اس وجہ سے ہے. جہاں تک لانگ مارچ کی بات ہے، یہ ان کا سیاسی حق ہے، یہ ان کو ضرور کرنا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اقتدار سے نکلنے کے بعد جب وہ اسلام آباد کا رخ کیا تھا تو میں نے یہاں پر جو بات کہی تھی وہ ہو گئی تھی. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ضرور جائیں وہاں پر، لیکن بعض وہ جائیں گے نہیں. اگلے ہفتے بھی جب ہم یہاں بیٹھے ہوں گے تو 7 دن پورے ہو چکے ہوں گے. یہ بات درست ہے کہ وہ نفسیاتی کیفیت جو ہے، دیکھیں حکومتیں جو ہوتی ہیں، حکومت ٹھیک کہا گیا کہ کوئی بھی ہو، اسلام آباد بڑا سینسٹیو جگہ ہے. اور وہ جو لاک ڈاؤن کا اسلام آباد کے لیے نعرہ لگایا تھا، کس کے کہنے پہ لگایا تھا اور کس نے پھر بلایا تھا کورٹ کے اندر، یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ تاریخ ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے. جب تک پاکستان کا پولیٹیکل پارٹی سٹرونگ نہیں ہوں گی، یہ سہاروں کے ذریعے چلیں گے. اور اب بھی جو کیفیت ہے آپ ذرا دیکھ لینا. اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر عوامی قوت کے نتیجے میں اگر کوئی مسند اقتدار پہ آئے، کسی کی جرت نہیں ہوگی کوئی اقتدار سے نکالا جائے. اور بات یہ کہ جب آپ جس راستے سے آتے ہیں آپ اسی راستے سے گئے ہیں. اس سے بڑی سیاسی حقیقت کوئی نہیں ہے کہ جس راستے سے آپ آئے، آپ سے زیادہ پاکستان میں کسی کو نہیں پتا امریکہ کو کیا ضرورت ہے. کیا امریکہ نے آپ سے معاملات کرنے ہیں؟ امریکہ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان کے اندر معاملات کیسے چلتے ہیں. اور اگر ہم امریکہ کی طرف دیکھتے رہے، ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ جو سب نے کی ہے، پاکستان کے ریئل ایشوز یہ نہیں ہیں. پاکستان کے لوگ آج دیکھیں، یہ سائفر کے آنے کے بعد وہ جو میرے سیلاب زدہ لوگ ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں، کسی نے ان کا حال پوچھا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ ان کے گھر بار آباد ہوئے یا نہیں؟ کسی نے یہ پوچھا کہ ان کو خوراک مل رہی ہے یا نہیں؟ کوئی ادھر کا رخ کر رہا ہے؟ کہاں گئے سارے اہل سیاست جو کہہ رہے تھے؟ اور باہر کی امداد کے آس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور باہر کی امدادوں پہ کبھی قومیں نہیں چلتی اور ملک نہیں چلتے. ڈاکٹر صاحب میں گنتا رہا تھا 10واں ٹھیک تھا. ٹھیک ہے 10واں. ہم کال کی بات کریں. ڈاکٹر صاحب، خان صاحب اسلام آباد مارچ کا آپشن استعمال کریں گے، آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیے، جو ان حالات میں جو بیسٹ اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے ہر شہر میں ایک مقررہ وقت پر احتجاج کراتے رہیں، بجائے اس کے کہ اسلام آباد میں اکٹھا کریں. کیونکہ اسلام آباد میں آنا جانا مسائل ہیں، وہاں جا کے اور بھی مسائل ہیں، اور پھر یہ کہ وہاں پہنچ کے اس کے بعد آپ کریں گے کیا. اور تو اس لیے پریشر بلڈ کرنے کا طریقہ ایک تو یہی ہے کہ میں آ رہا ہوں، اب آنے کا فیصلہ نہ کریں لیکن آ رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ہر شہر جگہ، جب آپ دیکھیں، جب آپ ہر شہر میں کرتے ہیں نا تو جو ایگزیکٹو کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. جب آپ ایک جگہ پہ سب کو اکٹھا کر دیں نا تو ایگزیکٹو کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے، پولیس کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. لاہور میں ہو رہا ہے، ہر شہر میں، بڑے میں چھوٹے میں، تو ایڈمنسٹریشن ایگزاسٹ کرتی ہے. تو یہ اسٹریٹجی زیادہ بہتر ہے. دوسرا جو ہمارا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اب یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کرائسس آف لیڈرشپ. اور کرائسس آف لیڈرشپ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں چھوٹے ظرف کے لوگ بڑے عہدوں پہ چلے گئے ہیں. اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس عہدے کے مطابق نہیں کر سکے، بلکہ عہدوں کو ڈیگریڈ کر دیا ہے ان کا جو ہے سٹائل. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں لیڈرشپ ہے، جو اقتدار میں ہے یا اپوزیشن میں بھی ہے، وہ لیڈرشپ ہے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے 1985 کے بعد پاور میں آئی ہے. دیکھیے 1985 کے بعد جو لوگ ریکروٹ ہوئے ہیں وہ اس لیڈرشپ سے بہت مختلف ہیں جو لیڈرشپ اس سے پہلے تھی. پہلے زمانے میں کیبنٹ کا عہدہ
آپ کی ایک طویل سیاسی جد و جہد کے بعد ایک انعام کے طور پہ ملتا تھا، اور جب کبھی کوئی وزیر اپوائنٹ ہوتا تھا تو ہمیں اس وزیر کے تعارف پہلے سے ہوتا تھا، ہمیں یہ بتانا نہیں پڑتا تھا کہ یہ حسن محمود کون ہے، ڈاکٹر خان صاحب کون ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی 30 سال کی سروس ہے۔ اب ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ آپ اوور نائٹ تحصیل کونسل سے فیڈرل لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، تحصیل کونسل سے آپ پروونشل لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، لہذا آپ کی سوچ، آپ کا رویہ وہ تحصیل کا ہوتا ہے، وہاں خاندانی اور ٹرائبل کانفلکٹ ہیں، ایتھنک کانفلکٹس ہیں، آپ اس سے نکل نہیں سکتے۔ تو پاکستان کی جو پالیٹکس نیشنل نہیں، جو نیشنل پالیٹکس ہے وہ ڈسٹرکٹائز ہو گئی ہے یا تحصیلائز ہو گئی ہے، تو لہذا ہم آگے کی بجائے پیچھے کی طرف بڑا گئے اہم ہیں۔ پوائنٹ ریز کیا ڈاکٹر صاحب نے۔ عامر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ایک ہفتے میں لانگ مارچ کے اعلان کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایسا ممکن ہو پائے گا؟ اچھا دیکھیں، ذاتی خواہش تو میری ہے کہ اس کی نوبت نہ آئے، کیونکہ پاکستان کے حق میں جو ہے مزید محاذ آرائی، ہنگامہ، یہ جو سڑکوں پہ لانگ مارچ، سڑکوں کا بند ہونا ہے نہیں۔ ہمارے یہ جتنا بڑا معاشی بحران ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہوتا ہے نا کہ سیاست میں یا اچھا جنرل وہ ہوتا ہے کہ بغیر قربانی کے جو ہے وہ بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر کے دکھائے، یعنی کہ وہ جنگ کا خوف کو استعمال کرے، نہ کہ جنگ پہ چلا جائے۔ تو مطلب جتنے بھی آپ اچھے پڑھیں گے، آپ پولیٹیکل سائنٹسٹ، انہوں نے اسی طرح کی بات کی ہے۔ تو یہاں پر بھی عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ مکہ پڑھنے کا خوف زیادہ اہم ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ شروع آ جائیں، آپ سڑکوں پہ آ جائیں۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات یہ، لیکن اب مجبوری یہ ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ جی ہمیں انہیں دھکیلا جا رہا ہے، کہ اگر ان پہ کیسز عمران خان پہ غداری کے مقدمے کی بات ہو رہی ہے، ان پہ بات ہو رہی ہے کہ جی مطلب فلاں کیس ہم بنا دیں گے، تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ دھکیل رہے ہیں کہ وہ بھی ایک احتجاجی موڈ میں آئے۔ تو ایک تو یہ ان کے اوپر ہے مطلب جبر ہے حالات کا۔ دوسرا جبر یہ کہ کوشش ہو رہی ہے کہ جی پنجاب میں ان کی حکومت جو ہے ختم کر دی جائے، اور اگر پنجاب میں حکومت نکل جاتی تو پھر ان کے لیے مستقبل میں جا کے احتجاج کرنا جو ہے اور زیادہ مشکل ہو جائے گا، جو پھر اس لیے پی ٹی آئی کے جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 مہینے کی ونڈو ہے، ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے اسی میں کرنا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے اپنے لیے ڈیڈ لائن رکھی ہے، یہ ذرا مشکل ہے، کیونکہ ابھی فی الوقت لگتا ہے کہ جی زماں و مکان جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے۔ یہاں کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ، یہاں کی سول ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ، جتنے بھی طاقتیں ہیں، اور حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جی فوج جو ہے اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اس عالم میں بڑا مشکل ہے عمران خان صاحب کے لیے صرف عوامی مقبولیت کے بل کے اوپر چیزوں کو بدل دینا۔ لیکن چلیں، ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں تاریخ لکھی جائے اور کچھ لکھا ایسا ہو ممکن ہو، لیکن مجھے اس میں امکان کم نظر آتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جی اس چیز کو وہ زیادہ استعمال کریں بجائے اس کے کہ خود اس وقت سڑکوں پر آ جائیں۔ ایک اور جو بات ہے جو ابھی تک جیسے بھی عسکری صاحب فرما رہے تھے کہ خود پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی احساس ہے کہ جی ہمیں غالباً اسلام آباد کے اندر نہیں داخل ہونا چاہیے۔ تو جو بھی اب حکمت عملی بنا رہے ہیں اس میں یہ کہ جی جو پنجاب سے جلوس آئے وہ کہیں فیض آباد سے اس طرف جا کر وہ رک جائے، اور جو کے پی سے آ رہا ہو وہ ترنول کے پاس یا ترنول کے اور ذرا سے پیچھے آگے کہیں رک جائے اور اسلام آباد میں داخل نہ ہوں۔ اور اسی طرح تمام شہروں میں جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پر جو ہے لوکلائز مظاہرے کیے جائیں اور دھرنے دیے جائیں۔ تو اس مرتبہ پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہوگی ذرا سی بدلی بھی ہوگی، کیونکہ جو ہمیں پتہ ہے کہ جو میٹنگز ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی، اس میں ان کو کوئی اتنا مثبت اس کا نتیجہ نہیں نکلا ہے، نیگیٹو نوٹ پر ختم ہوئی ہے۔ تو غالباً اب عمران خان بھی سوچ رہے ہوں کہ جی اب مطلب تنگ آمد پر جنگ آمد والی بات ہے، تو وہ غالباً اسے ایکسٹریم اسٹیپ پہ جائیں۔ لیکن اگر بچا جا سکے کسی طرح اس چیز سے، اس میں حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے، اگر اللہ میاں توفیق دے تو ادارے بھی اپنا کردار ادا کریں کہ یہ نوبت ہمارے یہاں آنی نہیں چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی حکمت عملی اس دفعہ کچھ مختلف ہے، لیکن ہمارے پینل کی رائے یہی ہے کہ خان صاحب ایسا سٹیپ نہ ہی اٹھائیں تو بہتر ہوگا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، سٹے ود اس۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔